अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी आपने ये अपने दिल से सवाल किया कि रमज़ान तो हर साल आता है, मगर कुछ लोगों की ज़िंदगी तो वाकई ही बदल जाती है। उनके चेहरे बदल जाते हैं, उनके दिल नरम हो जाते हैं, उनकी दुआएं बदल जाती हैं। जबकि कुछ लोग रमज़ान तो गुजारते हैं, रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, मगर रमज़ान ख़त्म होने के बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। क्या फ़र्क है इन दोनों के दरमियान? क्या अल्लाह की रहमत सबके लिए नहीं होती, या कोई ऐसा राज है जिसे कुछ लोग तो समझ लेते हैं लेकिन कुछ लोग सारी ज़िंदगी नहीं समझ पाते? रमज़ान का पहला अशरा सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, सिर्फ आगाज़ नहीं, बल्कि ये वो लम्हा है जहाँ अल्लाह की हिकमत बंदे की तरफ खुद बढ़ती है। ये वो वक्त है जहाँ आसमान के दरवाजे खुलते हैं और रूह पर एक ख़ास कैफियत उठती है। जब दिल अगर चाहे तो वाकई ही बदल सकता है, मगर हकीकत तो ये है कि अक्सर रमज़ान का पहला अशरा लोग महसूस ही नहीं करते। रोज़ा रखते हैं, वक्त बार इफ्तार करते हैं, शायद नमाज भी पढ़ते हैं, मगर वो रूहानी दरवाज़ा जिसका की अल्लाह ने बात की और इशारे मिलते हैं हदीस में, वो दरवाज़ा उनके लिए बंद ही रहता है क्योंकि वो इसके राज को नहीं समझते। ज़रा सोचिए, कितने लोग रमज़ान से पहले ये इरादा करते हैं कि इस बार मैं बदल जाऊंगा, इस बार कुरान मुकम्मल पढ़ूंगा, इस बार दिल साफ़ करूंगा, इस बार अल्लाह के करीब हो जाऊंगा। लेकिन रमज़ान आता है, दिन गुजरते हैं, मसरूफियात बढ़ती हैं और फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि रमज़ान तो ख़त्म होने वाला है और दिल में एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्या इबादत कम थी या कोई बुनियादी चीज़ मिस हो गई थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें रमज़ान के पहले अशरे में छुपे हुए राज़ों में मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। लेकिन जहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर शयातीन कैद हो जाते हैं तो फिर दिल क्यों नहीं बदलते? अगर जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं तो हम उन दरवाज़ों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या सिर्फ ये सुन लेना ही काफ़ी है या इसके पीछे कोई गहरा राज है जिसको समझना ज़रूरी है? रमज़ान का पहला अशरा दरअसल रहमत का अशरा है। रहमत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि ये एक कैफियत है, एक मौका है, एक दावत है। अल्लाह हर बंदे को बुलाता है, मगर कुछ लोग इस दावत को सुन लेते हैं और कुछ लोग शोर में गुम हो जाते हैं। तुम में से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके लिए रमज़ान एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो यही अज़ान, लेकिन उनके दिल में कुछ बदल जाता है। यही तब्दीली किसी इत्तेफाक का नतीजा तो नहीं, बल्कि असूलों और राज़ों से जुड़ी होती है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सहाबा कराम की ज़िंदगियों में नज़र आती हैं। आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के पहले अशरे के 3 राज जानने वाले हैं जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये राज ख्याली बातें नहीं, बल्कि कुरान हदीस की रोशनी में वो हकीकत है जो दिल में उतर जाए तो इंसान वाकई ही बदल सकता है। ये वो बातें हैं जो तुमने पहले भी सुनी हो, मगर हम उन्हें इस अंदाज में समझेंगे कि दिल खुद गवाही देंगे जिससे कि यही वो चीज़ थी जिसकी हमें कमी थी। अगर आप चाहते हो कि रमज़ान इस बार वाकई एक महीना नहीं बल्कि तब्दीली बन जाए, तुम चाहते हो दुआ करते वक्त दिल में यकीन हो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत को महसूस करो बल्कि ना सिर्फ इसके बारे में सुनो, आज की गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि हर राज अगले राज तक जुड़ा हुआ है और आखिर में वो बात सामने आएगी जो तुमने पहले कभी इस अंदाज में ना सुनी हो। और अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ हम बात नहीं करते बल्कि दिलों को जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये एक मालूमात ना रहे बल्कि एक ज़िंदा एहसास रहे। अब अपने दिल को हाज़िर करो, जहन को खामोश करो और वादा करो कि जो आज सुनोगे उसे सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि महसूस भी करोगे। अब हम चलते हैं कि रमज़ान के पहले अशरे के पहले राज की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है।
یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ بات کئی دفعہ سنی ہے، شاید ہر سال سنتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک خبر ہے یا اس کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو انسان کے رمضان کو بدل سکتا ہے؟ زیادہ تر لوگ اس کو صرف ظاہری انداز میں سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور شیاطین قید ہو گئے، لیکن ان کے دل میں کوئی عملی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے گزارتے تھے۔ حالانکہ اصل راز تو یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے کھلنے کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف آسمانی منظر کی خبر تو نہیں، بلکہ بندے کے لیے ایک روحانی موقع کا اعلان ہے۔ گویا اللہ اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اب راستے آسان کر دیے گئے ہیں، اب رحمت کے دروازے تمہارے قریب کر دیے گئے ہیں۔ اگر تم ایک قدم بڑھاؤ گے تو تمہیں پہلے سے زیادہ آسانی محسوس ہوگی۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، مگر صرف رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ ماحول بدل جائے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بندے کے لیے ایکٹیولی اسیس ہو جاتی ہے۔ جیسے دروازہ بند ہو اور اچانک کھل جائے تو راستہ واضح ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان میں روحانی واضح اور آسان ہو جاتے ہیں۔ دل اگر تھوڑا سا بھی جھکے تو اللہ کی طرف سے مدد محسوس ہونے لگ جاتی ہے، عبادت میں لذت بڑھ جاتی ہے، دعا میں سکون آتا ہے، قرآن کے الفاظ دل میں اترنے لگتے ہیں۔ مگر یہ سب اس کے لیے ہوتا ہے جو اس کھلے ہوئے دروازے کو پہچان لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کا انتظار ایسے کرتے تھے جیسے کوئی پیارا مہمان آنے والا ہو۔ وہ صرف روزوں کا انتظار تو نہیں کرتے بلکہ اس کیفیت کا انتظار کرتے جس میں دل نم ہو جاتا ہے۔ تو میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ پہلے رمضان کی دعا کرتے اور 6 ماہ بعد تک اس کی قبولیت کا دعا کرتے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رمضان صرف وقت تو نہیں بلکہ رحمت کا موسم ہے، اور جو اس موسم کو پہچان لے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ان کے لیے رمضان کا مطلب صرف روزوں کی تعداد کو بڑھانا تو نہیں تھا، بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا تھا۔ ذرا اپنی زندگی کی طرف دیکھیے، اور کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ رمضان کے شروع میں تم نے ایک عجیب سی فریشنس محسوس ہوگی، دل میں عبادت کا شوق زیادہ ہو، قرآن کھولنے کا دل کرے، دعا کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں۔ یہ احساس کہاں سے آتا ہے؟ یہی وہ رحمت ہے جس کے دروازے کھلنے کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اس احساس کو سنبھال نہیں پاتے۔ چند دن بعد ہم اسی روٹین میں گھل جاتے ہیں، اور وہ کھلا ہوا دروازہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک سادہ مثال سے سمجھو۔ فرض کریں کہ بارش ہو رہی ہے، زمین پر ٹھنڈک ہے، ہوا خوشگوار ہے، مگر کوئی شخص اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھا رہے کہ مجھے بارش کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی۔ کیا بارش میں کمی ہے یا اس کے شخص کے باہر نہ نکلنے میں؟ بالکل اسی طرح رمضان میں رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ دل اگر بند رہے، نیت اگر سستی میں ڈوبی رہے تو انسان اس رحمت کو بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ مسئلہ رمضان میں تو نہیں ہوتا، مسئلہ ہمارے اندر کی اوپننس میں ہوتا ہے۔ رحمت صرف ماحول نہیں بلکہ دل کی حکمت ہے۔ اس میں ماحول ضرور بدلتا ہے، اذانیں زیادہ سنائی دیتی ہیں، مساجد آباد ہوتی ہیں، لوگ زیادہ نیکی کی بات کرتے ہیں، مگر اصل تبدیلی تو دل کے اندر ہوتی ہے۔ اگر دل ہی نرم ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز محسوس کرے۔ اگر وہ اپنے گناہوں کو سچے دل سے یاد کر کے پلٹ آئے تو وہ اس کے دل میں رحمت اتر جاتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رمضان میں اللہ قریب ہوتا ہے، مگر اللہ کو بندوں کو بھی دل کے دروازے کھولنے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کیوں ہر کسی کی عبادت میں نور نہیں نظر آتا، اور کچھ لوگوں کے لیے عبادت ایک بوجھ لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ رحمت کے کھلے دروازے کی طرف جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو صرف رسم ادا کرتے ہیں۔ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے خصوصی دعوت ہے تو پھر اس کی وہ عبادت بدل جاتی ہے۔ یہ صرف فرض پورا کرنے کے لیے تو نہیں بلکہ اللہ سے ملنے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ دراصل دل کو کھولنے کا نام ہے۔ اگر ان دنوں میں انسان اپنے اندر سنسیرٹی پیدا کر لے
اللہ سے بات کرنا شروع کر دے، دعا میں سچائی لے آئے تو باقی رمضان خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ جب پہلا قدم اٹھ جاتا ہے تو آگے کا راستہ خود بننے لگتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور رمضان میں وہ رحمت خاص طور پر بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اب بندہ اس کھنچاؤ کو محسوس کرتا ہے یا نہیں۔ جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو اگلا سوال تو یہ بنتا ہے، کون سا دل اس رحمت کو پکڑ پاتا ہے؟ کون سا انسان واقعی بدل جاتا ہے جبکہ دوسرے ویسے ہی رہ جاتے ہیں؟ یہ سوال ہی ہمیں لے جاتا ہے دوسرے راز کی طرف۔ پہلے راز ہم نے سمجھا کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مگر اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر رحمت سب کے لیے کھلی ہے تو کچھ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں اور کچھ نہیں بدلتے؟ اس کا جواب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم حدیث میں چھپا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ صرف ایک جملہ تو نہیں بلکہ پوری روحانیت کا مرکز ہے۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کے پہلے عشرے کو عام دنوں سے مختلف بنا دیتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مسئلہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے یا زیادہ عبادت کرنا ہے، مگر زیادہ حقیقت تو یہ ہے کہ بھوک اور پیاس خود مقصد نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے۔ اصل تبدیلی دل کے اندر ہوتی ہے اور دل کی کیفیت نیت سے جڑی ہوتی ہے۔ دو لوگ ایک ہی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ سکتے ہیں، دونوں روزہ رکھ سکتے ہیں، دونوں قرآن پڑھ سکتے ہیں، مگر ان میں سے ایک کی زندگی بدل جاتی ہے اور دوسرے کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کے لیے بدلنے کے لیے سچی خواہش، اور دوسرا صرف روٹین فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں دو دوستوں کا جو رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ایک صرف اس لیے روزہ رکھتا ہے کیونکہ سب رکھ رہے ہیں، کیونکہ خاندان کی روایت ہے، کیونکہ معاشرے میں یہ معمول ہے، جبکہ دوسرا روزہ رکھتا ہے اس نیت سے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اپنے گناہوں سے پلٹ آئے، اپنے دل کو صاف کرے۔ ظاہری عمل ایک جیسا ہے لیکن اندر کی نیت بالکل مختلف ہے۔ یہی فرق ہے رمضان کے آخر میں نتیجے میں نظر آتا ہے۔ ایک شخص رمضان کے بعد بھی وہی رہتا ہے جبکہ دوسرے کے دل میں سکون، عاجزی اور اللہ سے ملاقات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں اخلاص کی یہ کیفیت واضح نظر آتی ہے۔ وہ عبادت کو صرف ایک ذمہ داری تو نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنتے تھے۔ ان کے لیے روزہ صرف بھوک برداشت کرنا تو نہیں تھا بلکہ نفس کو قابو کرنا، دل کو اللہ کی طرف موڑنا تھا۔ وہ اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش تو کرتے تھے کیونکہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ ان کے دل میں خوف خدا اور محبت خدا ایک ساتھ ہوتی تھی۔ یہی اخلاص انہیں عام انسان سے مختلف بنا دیتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں مگر اس میں وہ تاثیر موجود نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عبادت ایک ہیبٹ بن جاتی ہے۔ جب کوئی عمل صرف عادت بن جائے تو اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ایک ہی روزانہ راستے سے گزرتا ہے تو اسے روزانہ اس راستے کی خوبصورتی نظر آنے بند ہو جاتی ہے۔ جب عبادت روٹین بن جاتی ہے تو دل میں اس کی روح کو محسوس نہیں کرتا۔ رمضان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو دوبارہ زندہ کریں، اپنی نیت کو تازہ کریں اور ہر عمل کو شوق کے ساتھ کریں۔ کبھی خود سے یہ سوال ضرور پوچھو، کیا میں اللہ کے لیے بدل رہا ہوں یا صرف لوگوں کے لیے؟ کیا میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ فرض ہے یا اس لیے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں؟ کیا میری نماز صرف ایک ٹک مارک ہے یا ایک ملاقات؟ یہ سوال آسان تو نہیں بلکہ یہ دل کو جگہ دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی نیت کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اپنے اندر وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ یہی خود احتسابی کی اصل ابتدا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں نیت کی طاقت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان اپنے پورے مہینے کی ڈائریکشن کو سیٹ کرتا ہے۔ اگر شروع میں نیت صاف ہو جائے، اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو باقی دن خود آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر عبادت بوجھ نہیں لگتی بلکہ ایک سکون بن جاتی ہے۔ دعا صرف الفاظ تو نہیں رہتے بلکہ دل کی آواز بن جاتے ہیں۔ قرآن صرف تلاوت نہیں رہتا بلکہ ایک پیغام بن جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو
کہ نیت صرف زبان سے تو نہیں بنتی بلکہ دل کی کیفیت سے بنتی ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے ارادے کرتا ہے مگر دل میں سچائی نہیں ہوتی، اور کبھی ایک چھوٹا سا عمل بھی خالص نیت سے کیا جائے تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کو اعمال کی بنیاد قرار دیا۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ظاہری عمل کے ساتھ اندرونی کیفیت کو بھی درست ہو۔ جب انسان اپنی نیت درست کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، وہ سستی سے نکلنے لگتا ہے، عبادت میں دلچسپی بڑھنے لگتی ہے، دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کیونکہ اب وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، نہ کسی ایک رسم پوری کرنے کے لیے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جو انسان کو رمضان کے پہلے عشرے کے لیے خاص بناتا ہے۔ جب نیت ہی درست ہو تو رمضان کا آغاز ہی آگے دھکیل دیتا ہے، پھر وہ خود کو عبادت کی طرف مائل محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی اندر سے کھینچ رہا ہو۔ یہی کیفیت انسان کو اگلے مرحلے تک لے جاتی ہے، اور یہی ہمیں لے جاتا ہے رمضان کے پہلے عشرے کے تیسرے راز کی طرف کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر دل کی نیت اصل فیصلہ کرتی ہے۔ اب ایک اور حقیقت ہے جو اکثر لوگ تو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ رمضان کی شروعات پھر وہ یہ سمت طے کر دیتی ہیں کہ رمضان کے پہلے دنوں میں جو انسان حالت اپنے دل کی بنا لیتا ہے وہی پورے مہینے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پہلا عشرہ دراصل ایک مومنٹم کریٹ کرتا ہے، ایک ایسا روحانی دھکا جو انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ زندگی میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے، اگر کوئی مضبوطی سے پکڑا جائے تو آگے جانا آسان ہوتا ہے، اگر آغاز ہی کمزور ہو تو بعد میں رفتار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان بھی اسی اصول پر چلتا ہے۔ پہلے چند دن انسان کے لیے فیصلہ کن ہوتے ہیں، اگر ان دنوں میں وہ اللہ کے قریب لے آئے، اپنے معمولات کو ترتیب دے، دل کو نرم کر دے تو باقی دن خود بخود اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آغاز ہی غفلت میں گزر جائے تو انسان سارا مہینہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسلامی حکمت بھی یہی بتاتی ہے کہ نیکی کی ابتدا آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں بار بار یہ بات ملتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ اسی اصول کی عملی شکل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے آپ کو ڈسپلن کر لے تو باقی عبادات میں تسلسل خود بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی گاڑی شروع میں دھکا مارتی ہے مگر اگر ایک بار چل پڑے تو اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ رمضان کے پہلے دن وہی دھکا ہے جو روح کو حرکت دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کنسسٹنسی کی مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آغاز کی اہمیت کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رمضان شروع ہوتے ہی اپنی عبادت کے معاملات کو مضبوط کر لیتے تھے۔ ان کے لیے پہلا دن عام دن تو نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ اب اللہ کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ وہ قرآن کے ساتھ تعلق بڑھاتے تھے، رات کی عبادت کو سنجیدگی سے رکھتے اور اپنے دل کو دنیا کی مشغولات سے آہستہ آہستہ الگ کر دیتے۔ یہی کنسسٹنسی انہیں رمضان کے آخر تک ایک خاص روحانی مقام تک پہنچا دیتی تھی۔ ان کے لیے عبادت اچانک تو نہیں بڑھتی تھی بلکہ آغاز سے ہی مضبوط بنیاد بنتی جاتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اس اصول کو کیسے اپنائیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کے پہلے 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ ایک ریسیٹ بٹن کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان دنوں میں اپنی روٹین کو اللہ کی طرف موڑ لے تو باقی مہینہ خود آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ضروری ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر روزانہ قرآن کھولنا، اس کے الفاظ کو محسوس کرنا، دل کو اس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ پھر دعا کو صرف الفاظ میں نہ رہنے دیں بلکہ ایک دل کی بات بنا دیں۔ افطار کے وقت چند لمحے صرف
اللہ کے لیے رکھو، اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے رکھو، اپنے دل کی سچائی کو ظاہر کرو۔ نیت کو بھی ان دنوں میں ریسیٹ کرنا ضروری ہے۔ ہر صبح اپنے آپ سے کہو کہ آج کا روزہ صرف فرض پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہے۔ نماز میں جلدی نہ کرو بلکہ ہر رکعت کو شعور کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اگر شروع سے مضبوطی سے پکڑ لیے جائیں تو وہ عادت بن جاتے ہیں۔ یہی عادت پورے مہینے کی ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ بندے کے بڑے بڑے دعوے نہیں دیکھتا بلکہ اس کا پہلا قدم دیکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں کامل نہیں ہوں، میرے اندر کمزوریاں ہیں، میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کامل بندہ نہیں چاہتا بلکہ ایک سچا بندہ چاہتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے پہلا قدم اٹھاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس قدم کو بڑا بنا دیتا ہے۔ یہی رمضان کی خوبصورتی ہے۔ یہاں نیت اور آغاز دونوں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ کبھی سوچو کہ کیوں کچھ لوگ انسان رمضان کے پہلے دنوں میں ہی خاص کیفیت محسوس کرنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ آخر تک بھی وہ کیفیت نہیں پا پاتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آغاز کو سنجیدگی سے لیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے دل کو تیار کیا ہوتا ہے، اپنی نیت کو صاف کیا ہوتا ہے اور پہلے دنوں کو ضائع نہیں کیا ہوتا۔ یہی آغاز انہیں آگے لے جاتا ہے۔ رمضان کا پہلا دراصل ایک سیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اسے سیٹ کو صحیح طریقے سے لگایا جائے تو باقی مہینہ ایک خوبصورت درخت بن جاتا ہے۔ اگر سیٹ ہی زمین میں صحیح نہ رکھا جائے تو بعد میں جتنا بھی پانی دیا جائے وہ بعد میں اثر نہیں دکھاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کے پہلے دنوں کو صرف گزرنے نہ دیا جائے بلکہ شعور کے ساتھ جیا جائے۔ اب سے تک ہم نے 3 راز جمع لیا ہے، بلکہ ایک آخری بات باقی ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اصل حقیقت ہے جو بتاتی ہے کہ رمضان میں واقعی بدل کیوں جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ واقعی ایسا کیوں رہ جاتے ہیں۔ یہی ہمیں لے جاتے ہیں آخری اس گہری بات کی طرف۔ اس آخری گفتگو کے حصے کی طرف آتے ہوئے یہی وہ بات ہے جو دل کو سب سے زیادہ چھو سکتی ہے۔ ہم نے رمضان کے پہلے 3 اشرے کے رازوں کو سمجھا، رحمت کے کھلے دروازے، نیت کی دروازے اور ہڈن انسائیڈ ہے جو لوگ اثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رمضان بدلنے کے لیے نہیں آتا بلکہ بندہ بدلنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان ایک مہینہ ہے، ایک وقت ہے، ایک موقع ہے، مگر اصل تبدیلی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اگر دل ویسا ہی رہے، اگر نیت ویسی ہی رہے، اگر سوچ نہ بدلے تو رمضان گزر جائے گا مگر زندگی نہیں بدلے گی، اور اگر دل بدل جائے چاہے عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو رمضان ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے بندے کا جو ساری زندگی اپنی کمزوریوں کے ساتھ جیتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں غلطیاں ہیں، وہ جانتا تھا کہ وہ کامل نہیں، مگر رمضان کے پہلے عشرے میں ایک ایسا لمحہ آیا جب اس نے سچے دل سے اللہ کی طرف قدم بڑھایا۔ شاید اس نے ایک سچی دعا کی، شاید اس نے پہلی بار آنکھوں میں آنسو لے کے معافی مانگی، شاید اس نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ اللہ بندے کے بڑے بڑے دعوے نہیں دیکھتا بلکہ اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ قرآن بار بار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے اور بندے کی چھپی ہوئی سچائی کو بھی جانتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں مکمل بدلنا ہوگا، ہمیں کامل بننا ہوگا تب یہ اللہ کی رحمت ملے گی، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ بندے کے ایک قدم کا انتظار کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب اللہ بندے کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے۔ یہی رمضان کی اصل حکمت ہے۔ یہ مہینہ ہمیں کامل بنانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اللہ کے سامنے چلنے والا بناتا ہے۔ جب بندہ چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اب اپنے دل سے کچھ سوال پوچھو، کیا میں واقعی ہی رحمت کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس بار رمضان کو صرف گزارنے آیا ہوں یا اسے جینے آیا ہوں؟ کیا میں صرف بھوک پیاس برداشت کروں گا یا اپنے دل کو بھی بدلنے کی کوشش کروں گا؟
کیا عبادت میری ایک روٹین ہے یا اللہ سے ملاقات؟ یہ سوال آسان تو نہیں، بلکہ یہی سوال انسان کو جگاتے ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی نیتوں کو صاف کریں اور اللہ کے سامنے سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر ابھی بھی پہلا عشرہ چل رہا ہے یا اس کے دن باقی ہیں تو دن باقی ہیں کہ آپ ابھی بھی رمضان میں اپنی ڈائریکشن بدل سکتے ہو۔ سب سے پہلے اپنے دل کو نرم کرو، اپنی دعاؤں کو سچا بناؤ، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرو، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہو۔ نماز کو جلدی پڑھنے کی بجائے اسے محسوس کرنے کی کوشش کرو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ سے بات کرنا شروع کرو۔ اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھو، اپنی کمزوریوں کو چھپاؤ نہیں بلکہ تسلیم کرو، کیونکہ جب بندہ اپنی حقیقت کو مان لیتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ یاد رکھو، رمضان کا پہلا عشرہ صرف گزرنے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے پورے مہینے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر تم آج فیصلہ کر لو کہ اس بار میں سچائی کے ساتھ اللہ کے سامنے پلٹوں گا، تو شاید یہی وہ لمحہ ہو جو تمہاری زندگی بدل دے۔ کبھی کبھی ایک سچی دعا، ایک سچا آنسو، ایک سچا ارادہ انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں سالوں کی بے رخ عبادت نہیں لے جاتی، اور ایک یاد دہانی نرم سی۔ اگر آج کی باتوں نے تمہارے دل کو چھوا ہے، اگر تمہیں لگا ہے کہ یہ گفتگو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک احساس تھی، تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرو تاکہ ہم اس میل کا اس روحانی سفر کو ظاہر کریں۔ یہاں ہم دل کی بیداری کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دین ایک زندہ تجربہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے پہلے عشرے کی رحمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔